मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या ये काफिर लोग देखते नहीं हैं, अन्नस समावाति वल अर्ज़, के बेशक आसमान और ज़मीन, कानता रत्क़न, ये बंद थे, फ़फ़तक़नाहुमा, हमने इनको जुदा कर दिया, फाड़ डाला इनको। यहाँ जो है ना, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या काफिर लोग देखते नहीं हैं, तो कुरान में खूब समझ लें, देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, बल्कि क्या इनको मालूम नहीं है, क्या इनके इल्म में नहीं है, क्या इन्होंने गौर नहीं किया। जैसे अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कुरान ने कहा कि क्या तूने देखा नहीं कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया। हालांकि हमने तो किसी ने भी नहीं देखा, ना नबी ने देखा, ये तो नबी की बासत से पहले का वाक़या है, अस्हाब फील का, जो मक्का में अब्रहा ने हमला किया था। इसी तरह कुरान कहता है अलम तरौ कैफ़ा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या तुमने देखा नहीं है कि अल्लाह ने कैसे 7 मजबूत आसमान बनाए। हालांकि सहाबा जिनसे ये आयत खिताब कर रही थी वो कह सकते थे हमने तो नहीं देखा। तो जाहिर है यहाँ देखने का मतलब ये है कि इल्म में होना चाहिए तुम्हारे, ये बात तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं तो तुम्हें अब तुम्हें मालूम हो जानी चाहिए। तो ये आम मुहावरों में भी ऐसे होता है, जबकि हम किसी को किसी यकीनी चीज़ की खबर दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं तुमने देखा नहीं भाई, ये तो ऐसा हुआ है। हालांकि उसने देखा नहीं होता, लेकिन बताना मकसद है कि हमने जब तुम्हें खबर दे दी है तो अब ये चीज़ यकीनी है, तो अब तुम्हें इसमें गौर करना चाहिए। अब ऐसा ही है जैसे तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तो यहां भी कुरान का यही अंदाज है, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या ये काफिर लोगों ने देखा नहीं है, अन्नस समावाति वल अर्ज़, के आसमान से की जमा है यहाँ पर। उर्दू में तो आसमान और 7 आसमान को आसमान ही कहते हैं, लेकिन आसमानों और ज़मीन कानता रत्क़न, के ये बंद थे, हमने इनको जुदा कर दिया। अब यहाँ आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन का इख्तलाफ हुआ है, मुख्तलिफ तफसीरें की गई हैं। बाज़ ने कहा कि भाई क्या मतलब दोनों बंद थे और अल्लाह ने इनको जुदा कर दिया। बाज़ ने कहा पानी नहीं बरसता था तो बंद थे, यानी पानी के लिहाज से बंद थे, तो अल्लाह ने पानी बरसाना शुरू कर दिया तो आसमान भी खुल गया, यानी इस तरह से खुल गया कि उसमें से पानी बरसना शुरू हो गया, और ज़मीन भी खुल गई इस तरह से कि उसमें पानी गया तो उसमें नबातात निकलना शुरू हो गए, इस तरह से खुल गए। तो गोया पहले बारिश नहीं होती थी ज़मीन पे, तो ज़मीन के वजूद में आने के बाद अल्लाह ने आसमान को खोल दिया। तो यहाँ आसमान से मुराद होगा कि जो पहला आसमान है, और यानी आसमान से सिर्फ आसमान नहीं बल्कि बुलंदी मुराद होगी। लेकिन और फिर उनकी दलील यह है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, कि आगे अल्लाह फरमाते हैं हमने पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया। तो कहते हैं कि चूंकि इस आयत के बाद पानी का तज़किरा है तो पानी से पता चलता है कि पीछे वाली आयत का मतलब है आसमान बंद था, आसमान और जमीन बंद थे, यानी पानी नहीं था इसमें, पानी के लिहाज से बंद थे। और इसकी यानी करीना क्या है कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन। लेकिन यहाँ पर एक इश्काल यह होता है इस तफसीर में कि ये तफसीर जब बन सकती थी कि जब समावात के बजाय समा होता, यानी अन्नस समा वल अर्ज़ा, आसमान और ज़मीन बंद थे हमने खोल दिया, क्योंकि बारिश तो पहले आसमान के नीचे से आती है ना, 7 आसमानों से तो नहीं आती। यानी आसमान का मतलब अरबी में हर बुलंद चीज को भी कहा जाता है, तो बारिश तो ऊपर से आती है ना, तो 7 आसमानों से नहीं आती, वो तो इधर से ही आती है। तो इसलिए मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन ये जो अब बिग बैंग थ्योरी का एक नज़रिया पेश किया गया है तो इस ऐन मुमकिन है कि कुरान का इसी तरफ इशारा हो। और चूँकि हमें हदीस में वाज़ेह तफसीर नहीं मिलती इस आयत की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अरबों के मेंटल लेवल से ऊपर की चीज़ें थी, बहुत सारी साइंसी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि अगर उस वक्त बयान कर दिए जाते तो समझ में ही नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं ना कुरान में साइंसी बातें क्यों नहीं हैं, जो आज बहुत सारी साइंसी थ्योरीज साबित हो चुकी हैं वो कुरान में क्यों नहीं है। उसका जवाब यही है कि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वो साइंसी हक़ाइक़ बताते जो आज दरियाफ्त हुए हैं, तो पैगंबर के कामों में मज़ीद इजाफा हो जाता, आपकी जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो जाता, उन दावों को भी आपको साबित करना पड़ता। यानी आज तो लोग ईमान ले आते उन साइंसी हक़ाइक़ को देखकर, लेकिन जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी उस वक्त लोग ईमान लाने के बजाय कुरान को झुटलाते, वो कहते ये कैसे मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो गोया मुशाहिदे के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इसलिए कुरान ने उन बातों को ज़्यादा डिटेल में बयान नहीं किया है कि उस वक्त अरबों के सामने वो बातें पेश की जाती तो वो कुरान ही को झुटलाना शुरू कर देते, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आजमाइश और बढ़ जाती। लिहाजा कुरान के जो अव्वलीन मुखातब थे वो चूँकि अरब थे, उस ज़माने के अरब थे, तो कुरान ने उनके मेंटल लेवल पे आके बात की है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुरान में
اشارے ضرور ہیں بہت سارے سائنسی حقائق کے جو آج دریافت ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے ان کے عربوں کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کی ہے، لیکن کوئی ایسی غلط نظریہ نہیں بیان کیا جو سائنسی ایک یعنی نظریہ ہو اور آج سائنس نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہو. تو ایسی کوئی بات قرآن نے بیان نہیں کی. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. حالانکہ اس زمانے میں بہت سارے سائنسی مغالطے تھے. لوگ جو اس زمانے کے سائنسدان تھے وہ بہت جھوٹ بھی بولتے تھے اور بغیر تجربے کے اور بغیر مشاہدے کے نظریے گھڑ لیا کرتے تھے. تو قرآن ان نظریات میں سے قرآن نے کسی نظریے کو قبول نہیں کیا. تو یہ خود ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ تو ایک بشر تھے نا، آپ اس زمانے کے نظریات سے متاثر ہوتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کی یہ دلیل کہ آسمان زمین بند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. یعنی جب ہم نے آسمان زمینوں کو جدا کیا اس کے بعد پھر ہم نے پانی برسایا اور پانی میں ہم نے زندگی رکھ دی. جہاں پانی برستا ہے آپ دیکھیں نباتات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پانی کے اندر اللہ نے ایسی قدرت رکھ دی ہے کہ اس سے ہر طرح کی زندہ چیز کو پیدا کر دیا. اب یہاں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، خود قرآن سے پتہ چلتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا جو کل ہے نا، کل اکثر پر بھی کل کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں، تو سارے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے کر رہے ہوتے ہیں. یا حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد سے کم عقل دی ہے، تو ساری عورتوں کو تھوڑی دی ہے، بعض عورتوں کو عقل اللہ نے مردوں سے زیادہ دی ہے. تو قرآن و سنت میں جو کل کا لفظ ہے یہ اکثر کے معنی میں آتا ہے. تو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی مخلوق دریافت ہو جائے جو پانی کے بغیر زندہ ہو، لیکن اکثر مخلوق ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ زمین میں وہ پانی ہی سے ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی یہاں کل کا مطلب کل ہی ہو 100%. یہ ممکن ہی نہ ہو کہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہاں زندگی سے مراد مادی زندگی ہے. تو مادی حیات مراد ہے اس سے، کیونکہ فرشتوں کی بھی ایک زندگی ہے تو وہ پانی کی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ جہان ہے. تو ہم یعنی قرآن جو بات کر رہا ہے وہ اس مادی زندگی کی بات کر رہا ہے. افلا یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے؟ کیا مطلب اس کائنات کا بننا، زمین آسمان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا، پھر پانی کا برسنا اور پھر اس سے حیات کا پیدا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی علامت ہیں کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی، اس کو کسی نے بنایا ہے. اور اس بہترین نظام کا وجود میں آنا اس کی بھی دلیل ہے کہ وہ ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ اگر اور بھی معبود ہوتے تو یہ اتنا اس طرح سے ہو نہیں سکتا تھا. ایک خدا کہتا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا اس طرح ہونا چاہیے، تو سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ فرماتے اور زمین میں ہم نے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ زمین ان کو لے کے ڈاما ڈول نہ ہو جائے. یہاں اللہ تمید بہم، لا محذوف ہے. عربی میں ہوتا ہے، بلکہ ہر زبان میں ہوتا ہے. بعض چیزیں جو بہت واضح ہوتی ہیں تو ان کو ذکر نہیں کیا جاتا، ان کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تمید بہم تھا اصل میں کہ ڈاما ڈول ہو جائے کہیں. اس کو یہ ایک اس کی ایک لاجک بھی بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. لیکن یہ چونکہ ذرا گاڑی عربی گرامر ہو جائے گی تو اس لیے میں ان چیزوں کو زیادہ نہیں چھیڑتا تفسیر کے لیکچر میں. کہ یہ ان تمیدہ جو ہے نا، ان مصدر کے معنی میں ہے، اور تمیدہ ان مصدریہ ہے، اس نے تمیدہ کو مصدر کے معنی میں کر دیا. تو پھر یہاں لا کو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب، سوری یہ مفعول مطلق نہیں، مفعول لہو، کہ ہم نے زمین کو بنایا ان تمید بہم، ڈاما ڈول ہونے کی وجہ سے، یعنی تاکہ وہ ڈاما ڈول نہ ہو اور تھر تھرائے نہیں، کانپے نہیں. یہ بات کئی بار پہلے گزر چکی ہے تفسیر کے لیکچر میں کہ پہاڑوں نے زمین کا بیلنس قائم کیا ہوا ہے. کیونکہ زمین گھوم رہی ہے، چل رہی ہے سورج کے گرد، اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے، تو اس کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں. وہ پہاڑ اگر نہ ہوتے تو زمین میں بہت زیادہ زلزلے آتے. باقی یہ فضول سا اشکال ہے کہ جی پہاڑی علاقوں میں تو زلزلے پھر زیادہ آتے ہیں. تو بھائی وہاں زلزلوں کا امکان زیادہ تھا، اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے وہاں پہ. اگر پہاڑ نہ پیدا ہوتے تو اور زیادہ زلزلے آتے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کہے کہ جی ہسپتال جو ہے وہ بیماروں کے علاج کے لیے ہیں. اب کوئی کہے اچھا سب سے زیادہ بیمار تو ہسپتال میں ہوتے ہیں. بھائی ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ بیماروں کے علاج کے لیے ہیں. تو اللہ نے جس جگہ پہ زلزلوں کا زیادہ امکان تھا وہاں پر پہاڑ اللہ نے زیادہ پیدا کر دیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے
بنائے ہیں زمین میں فجاجن سبلا، ایک طرف ہم نے پہاڑ بھی بنائے، لیکن ایسا نہیں کر دیا کہ زمین میں پہاڑ ہی پہاڑ، تو پھر ٹریولنگ ہی ممکن نہیں رہے گی انسان کے لیے، پوری زمین آباد ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ فجاجن سبلا، راستے بنائے بہت سارے، کشادہ راستے، خود پہاڑوں کے بیچ میں بھی بڑے راستے ہیں۔ آپ دیکھیں جس پہاڑی علاقے میں بھی جائیں نا، آپ کو پہاڑ کے اوپر سڑک نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ پہلے سے یہاں کچھ اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ پھر انسان نے اس پہ محنت کر کے اس کو اور کشادہ کر دیا۔ تو یہ راستے بھی اللہ نے پہلے سے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان پوری دنیا میں ٹریولنگ کر سکیں۔ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ یہاں ہدایت پانے کا مطلب گمراہی سے ہدایت پانا نہیں ہے، بلکہ منزل تک پہنچنا۔ یعنی ہم نے بڑے بڑے راستے بنائے تاکہ یہ ٹریول کر کے کہیں جانا چاہیں تو اپنی منزل تک یہ لوگ پہنچ سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یہ تو کچھ زمین کی باتیں اللہ نے بتائیں۔ فرمایا ہم نے آسمان کو ایک چھت بنایا محفوظ، ایسی محفوظ چھت جو پھٹنے سے محفوظ ہے اور آفتوں سے محفوظ ہے، اور شیطان کے اوپر جا کے عالم بالا کی باتیں چوری کرنے سے محفوظ ہے، یعنی شیطان بھی اوپر نہیں جا سکتے۔ سقف کا مطلب چھت ہوتا ہے، میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں، مفسرین بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ قرآن سے یہ بات بہت واضح ثابت ہے، تورات انجیل سے بھی، کہ ہم جب بلندی کی طرف جائیں گے نا تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ ایک آسمان ایک چھت نما ہے، یعنی اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے۔ اس کائنات کو اللہ نے ایسے کسی دائرے میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ 7 خول ہیں جو کائنات پہ یعنی اس کائنات پہ اللہ نے جو ہے وہ چڑھا دیے ہیں۔ 7 خولوں کے اندر، ان 7 خول کو، مضبوط خول ہیں بڑے بڑے، ان کو آسمان کہا گیا۔ تو وہ دریافت کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر ہے وہ اتنے اونچے ہیں کہ انسان کی ہو سکتا ہے وہ شاید قرب قیامت میں انسان دریافت کر لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی بھی دریافت نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ پہلا آسمان ہی انسان جو ہے اس تک پہنچ نہیں سکا ہے، نہ وہ دیکھ سکا ہے اس کو، اور شاید ممکن ہے دیکھ بھی نہ سکے۔ لیکن اتنی بات بہرحال یہ ثابت ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 7 بڑے بڑے خول کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور یہ اس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ آسمان میں 20 نشانی ہیں اللہ کی قدرت کی، مگر یہ اس پہ غور نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو بھی پیدا کیا اور دن کو بھی پیدا کیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو بھی پیدا کیا اور چاند کو بھی پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تیرنا تو پانی میں ہوتا ہے، تو قرآن نے ان کے لیے تیرنے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ظاہر ہے ہمیں کوئی یہ جو سورج چاند جو ہے، سورج اور چاند یہ تیرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے نا، یہ تو پانی تو نہیں ہے جہاں یہ تیر رہے ہوں۔ تو اصل میں تیرنا، جب انسان تیرتا ہے نا تو بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں، پھر زمین پہ آپ کی جو چال ہے اس میں روانگی نہیں ہوتی، اور جبکہ تیرتے ہوئے انسان ایسے بڑے مزے سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مبالغہ ہے، بلاغت ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ چاند اور سورج بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک قرآن نے حقیقت کو بیان کیا کہ سورج اور چاند دونوں چل رہے ہیں۔ جب یہ دریافت ہوا نا کہ بھئی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو بہت سے لوگوں نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سورج تو چل ہی نہیں رہا ہے، سورج تو رکا ہوا ہے، زمین سورج کے گرد چل رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہے کہ سورج چل رہا ہے۔ تو اس وقت علماء نے یہ جواب دیا کہ بھئی قرآن نے ظاہر کو دیکھ کے کہا ہے کہ سورج چل رہا ہے، حقیقت میں زمین چل رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ سورج چل رہا ہے، لیکن بعد میں یہ بات دریافت ہو گئی کہ بھئی سورج باقاعدہ چل رہا ہے، یعنی یہ قرآن کی آیت بھی اپنے ظاہر پر ہے، سورج رکا ہوا نہیں ہے، پورے نظام شمسی کو لے کے سورج چل رہا ہے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں، بڑا دلچسپ منظر دکھایا گیا پورا اس نظام شمسی کو نا، کہ زمین سورج کے گرد اور یہ سارے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج خود ان تمام سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر بھی ایک مدار میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسے ہی چلا ہی جا رہا ہے کائنات میں، بلکہ وہ بھی سورج بھی ایک دور ہے جو مکمل کر کے واپس آتا ہے۔ پتہ نہیں وہ ہزاروں سال میں دور مکمل ہوتا ہے، لاکھوں سال میں، کروڑوں سال میں ہوتا ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر سورج بھی تیر رہا ہے اور چاند بھی گھوم رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، قرآن جب یہ دلائل دیتا نا تو مشرکین تنگ آ جاتے، ظاہر ہے ان کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہوتا، تو پھر جب تنگ آ جاتے اور کہتے بھئی یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین سے تو لوگ نکلتے جا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تو پھر
تسلی کے لیے کہتے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نا، ایک دن ان پر موت واقع ہو جائے گی تو قصہ تمام ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہیں تو تھوڑے دن صبر کر لو، جب ان کی موت واقع ہوگی تو یہ اسلام اور یہ توحید، یہ سارے قصے یہیں ختم ہو جانے، تو تسلی کے لیے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دی، فرمایا ان کو کہہ دیجئے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، آپ بھی بشر ہیں، تو جیسے سارے بشر دنیا سے چلے گئے تو آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ جو مشرکین باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ بھی چلے جائیں گے تو یہ اسلام ختم ہو جائے گا، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ کیوں؟ افئن مت، اگر اے محمد آپ پر موت واقع ہوئی فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ یعنی یہ اس بات کو تو دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، ہماری ٹینشن دور ہو جائے گی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم مریں گے تو ہمیں بھی تو حساب و کتاب دینا ہوگا، کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ تو اپنی موت کی فکر بھی کرو، تمہیں نبی کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ نبی چلے گئے تو دعوت کا کام ختم اور ہم سکون میں، تو اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں نبی سے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اے نبی اگر آپ پر موت واقع ہوئی جو کہ ہوگی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو مریں گے، تو ان کو بھی تو حساب و کتاب دینا ہے، یہ کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسے پیغمبر نے پر موت واقع ہوگی تو تم پر بھی موت واقع ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ ہم موت واقع کریں گے کیوں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی میں رکھ کے، برائی سے میری یعنی برائی سے قرآن کی مراد ہے کہ مصیبتوں میں اور خوشحالی میں، فتنتاً آزمائش کے طور پر، ہم آزمائش کے طور پر، فتنے کے طور پر تمہیں آزماتے ہیں ہم ان سارے حالات میں ڈال کے، تو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر تم نے ہماری ہی طرف آنا ہے، تو موت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغمبر پر یقیناً موت واقع ہوگی لیکن تم پر بھی موت واقع ہوگی، اور یہ جو ابھی تمہارے حالات چل رہے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے، تو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو اپنی فکر کرو۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، ایک تانا تو یہ دیا کرتے تھے کہ بھائی ان پر موت واقع ہو جائے گی پیغمبر پر تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، دوسرا تانا یہ دیا کرتے تھے کہ ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ احاد الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی یہ یتیم اور مسکین، کیا مطلب؟ ان کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کریں، جیسے ہم جب کسی کو بالکل اگنور کرتے ہیں نا، کوئی شخص ہمیں آ کے بتائے کہ فلاں آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، آپ اس کی باتوں کا جواب دیں، تو ہم جب اس بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی یہ میرے بارے میں باتیں کر رہا تھا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو لفٹ کراؤں اور اس کے اعتراضات کا میں جواب دوں، تو یہ سٹائل ہوتا ہے ہمارا۔ تو مشرکین کا بھی یہ سٹائل تھا کہ بھئی یہ ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں، یہ ہمارے خداؤں کا اور تذکرہ ہمارے خداؤں کا کر رہے ہیں، تو ہم ان کی بات کو کیوں سنیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں یہ تکبر، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنے بڑے خدا کا جو اصل خدا ہے، تو اس کا یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، ان کی نظر میں ویلیو اس کی ہے کہ تذکرہ کرنے والا کون ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، فرمایا اور رحمان کے تذکرے سے یہ انکاری ہیں، انہیں رحمان کا تذکرہ پسند نہیں کرتے۔ یہ خلق الانسان من عجل، پھر یہ بار بار یہ کہا کرتے تھے جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنے دلائل دے رہے ہیں توحید کے، تو عذاب لے آئیں، جلدی سے عذاب لے آئیں، ہمیں دکھا دیں، غیب پر ہم کیوں ایمان لے کر آئیں، ہمیں دکھا دیں نا اس عذاب کو۔ اس کا جواب قرآن نے دیا کہ انسان جلدی سے پیدا کیا گیا، یعنی اس کی فطرت میں جلدی شامل کی گئی ہے، اس لیے شور مچاتا ہے کہ بس فوراً فیصلہ ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے جلدی مت مچاؤ، سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جس میں عذاب بھی ہے ایک نشانی، جس میں بدر بھی ہے، جس میں احد بھی ہے، بہت ساری جو نشانیاں معجزے بھی دکھائے گئے اور بہت ساری جو جنگوں میں شکستیں بھی دکھائی گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تستعجلون، تم جلدی نہ کرو، اصل میں تھا تستعجلونی، یا کو حذف کر دیا، مجھ سے جلدی نہ طلب کرو تم، اللہ اپنے ٹائم پہ ساری نشانیاں دکھائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جلدی میں کیا کہتے ہیں جلد بازی میں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، لیکن لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ لوگ دیکھ لیں، یا اگر یہ لوگ دیکھ لیں، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جس دن اپنے چہروں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے اور اپنی پشتوں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے، تو اس وقت کو اگر یہ لوگ دیکھ لیں، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔
اگر یہ اس منظر کو دیکھ لینا، کیونکہ دیکھیں اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ تو فیوچر کو ایسے دیکھ رہا ہے، کیسے یہ آگ میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کاش یہ لوگ اس منظر کو دیکھ لیں، پھر یہ باتیں نہ کریں کہ وعدہ کب پورا ہوگا، پھر تو یہ کیا کہیں گے کہ ہمیں مہلت دے تاکہ ہم توبہ کریں اور دوبارہ ہم وہ حماقت نہ کریں جو دنیا میں ہم کر کے آئے۔ بل تاتیہم بغتۃ، اللہ فرماتے ہیں اچانک آئے گا ان کے اوپر عذاب، فتبہتہم، اور ان کو گمسم کر دے گا، فلا یستطیعون ردہا، آج تو یہ اللہ سے عذاب مانگتے ہیں لیکن جب آئے گا تو یہ اس عذاب کو دور نہیں کر پائیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب چونکہ نبی تو بہرحال ایسی باتوں سے پریشان ہوتے تھے، بار بار مشرکین کی ہٹ دھرمی، کوئی دلیل سے بات تو کرتے نہیں تھے یہ مشرکین لوگ، تو قرآن نے آپ کو تسلی دی، فرمایا کوئی غم کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، جس طرح آج یہ آپ کا مذاق اڑا کے کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، معاذ اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان کافروں میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے، ماں اس عذاب نے گھیر لیا، کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ نبی کا بھی مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی عذاب گھیر لے گا، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کون صحیح تھا اور کون غلط۔